शिमर ज़िलजोशन कौन था? इसका ताल्लुक किस कबीले से था? इसे ज़िलजोशन क्यों कहा जाता था? इसका करबला में क्या किरदार था? और करबला के बाद इसका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ? इस सब के बारे में बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में, लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला की ज़ात जुल्म जबर से पाक है। वो जुल्म को कभी गवारा नहीं करता, और वो भी उन हस्तियों के साथ जो खानदान रसूल के महकते फूल हैं, जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया, जिनकी माँ को जन्नती औरतों का सरदार बनाया और अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म दिया, और वो जिनकी दुश्मनी को अपनी दुश्मनी करार दे दिया। हाँ, ये वही खानदान है जिनकी रगों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खून गर्दिश कर रहा है। जालिमों ने खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 61 हिजरी मैदान करबला में बड़ी बेदर्दी और सफाकी के साथ शहीद कर दिया। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों पर भी रहम ना खाया और इन्हें प्यास की शिद्दत से तड़पा तड़पा कर बेदर्दी से तीरों की बौछार करके शहीद किया। इन जालिमों के नापाक जिस्मों से इंसानियत भी निकल चुकी थी कि शुहदाए करबला की लाशों को बेगौरो कफन छोड़कर चले गए। इन्हीं जालिमों में एक नाम शिमर बिन ज़िलजोशन का है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जिसके हाथ खानवादाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से लाल हैं। शिमर कौन था? इसके माँ बाप कौन थे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन अल्फाज में इसका तज़किरा अपनी हदीस मुबारका में किया? इस लईन ने नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किस बेदर्दी के साथ शहीद किया? करबला से पहले और बाद में इसका अहले बैत की जिंदगी में क्या किरदार रहा? वाक़या करबला के बाद शिमर लईन के साथ कैसे हालात पेश आए और इसकी मौत कैसे हुई और किसके हाथों हुई? इसका नाम शिमर ज़िलजोशन, इसकी कुनियत अबू साबिका थी, कबीला हवाज़िन का सरदार और फर्द था, और वाक़या करबला में लश्करी यजीद में 4000 सिपाहियों का सरदार था। इसका ताल्लुक आमिर बिन सलासा की औलाद से था, जो ज़ब्बाब बिन कलाब के खानदान से एक फर्द था। इसी वजह से मज़कूरा अजदाद की निस्बत देते हुए इसे आमरी, ज़ब्बाबी और कलाबी जैसे नामों से भी पुकारा जाता था। लुगत की किताबों में इसके नाम को शिमर की सूरत में दर्ज किया गया। शिमर के बाप का नाम शर्जील बिन आहूर बिन उमर के नाम से मशहूर था। इसका लक़ब ज़िलजोशन पढ़ने की इल्लत ये बयान की जाती है कि ये अरब में पहला शख्स था जिसने ज़िरा अपने तन पर पहनी, और यही ज़िरा इसे बादशाह ईरान ने दी थी। या दूसरे कौल के मुताबिक इसे इसलिए ज़िलजोशन कहा जाता है कि इसका सीना कुछ उभरा हुआ था, और एक कौल ये भी है कि इसका नाम जोशन बिन रबी था। शिमर की माँ को बुराई से याद किया जाता है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी वाक़या करबला में शिमर को बकरी चराने वाली की बेटी के नाम से मुखातिब किया। शिमर बिन ज़िलजोशन इब्तदा में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तरफदार था। इसने जंग सफ़ैन में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद की थी, और इसी लड़ाई में इसका चेहरा शिद्दत से मजरूह हुआ, लेकिन बाद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से मुंह फेर दिया और आपके खानदान का कीना अपने दिल में परवान चढ़ाकर दुश्मन बन गया। शिमर ने हजर बिन अदी, जो पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खास इंसान थे, इनकी गिरफ्तारी के वक्त जो सन 51 हिजरी में अमल में आई, तो यही शिमर उन लोगों में से था जिसने इब्ने अबी ज़ियाद या सुमैया के पास झूठी गवाही दी कि हिजर मुर्तद हो गए और शहर को आशूब की तरफ ले जा रहे हैं। सानिया करबला में यही शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सबब और कातिल बना। क्योंकि मुस्लिम बिन अकील ने सन 60 हिजरी में कूफे में कयाम किया, तो यही इन लोगों में से एक अहम फर्द था जिसे हाकिम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ से मामूल किया गया कि लोगों को जनाब मुस्लिम बिन अकील के एतराफ से दूर करे। इसी ने जनाब मुस्लिम की बातों को फितना गरी का नाम दिया और कूफियों को शाम के सिपाहियों से डराया। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला पहुंचे, तो साद के बेटे उमर, जो कूफे के लश्कर का कमांडर था, जो जंगो खून से बचने का इरादा रखता था,
اور مصالحت امیز حل کی راہ پر چل رہے تھے، لیکن شمر کو ایسا لگا کہ ابن زیاد بھی ابن سعد کے ارادے کا موافق ہے، لہٰذا اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کے لیے ابھارا۔ شمر قبیلے کی روایات اور جاہلیت کی رشتہ داری کی حفاظت کی خاطر جہاں تک کہ ام البنین کے فرزندوں اور ابو فضل عباس نیز ان کے 3 دیگر بھائیوں کی مادر گرامی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اسی بنا پر شمر نے ابن زیاد سے جناب عباس اور ان کے دیگر بھائیوں کے لیے امان نامہ حاصل کیا، لیکن اولاد ام البنین نے ہرگز اسے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس پر اور اس کے امان نامے پر لعنت بھیجی تھی، بلکہ امام کے پہلو ہی میں مدد اور نصرت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ روایات میں آتا ہے کہ عبید اللہ اور اس کے کارندے اس بات سے آگاہ تھے کہ جب تک حضرت عباس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، ان پر حاوی ہونا نہایت ہی دشوار مسئلہ ہے، لہذا یہ چال چلی کہ حضرت عباس کو امام حسین کے لشکر سے جدا کریں، اور اس چال اور حربے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شمر ملعون 4000 فوج کے ہمراہ دشت نینوا پہنچا اور حضرت عباس کو آواز دی، لیکن حضرت عباس نے اس کی پکار پر کوئی توجہ نہ دی، بلکہ یوں کہو کہ عباس نامدار نے شمر کو جواب کا لائق ہی نہ سمجھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے عزیز بھائی جاؤ، دیکھو شمر آپ سے کیا چاہتا ہے، اپنے بھائی اور امام کی اطاعت میں آگے بڑھ کر شمر سے کہا، کہو کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، اے عباس، میں ابن زیاد سے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا کر لایا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو حسین علیہ السلام سے علیحدہ رکھیے۔ شیر خدا کے شیر فرزند بپھر گئے اور طیش میں آ کر فرمایا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور لعنت ہو اس امان نامے پر اور اس پر جس سے یہ امان نامہ لے کر آئے ہو۔ اے دشمن خدا، تو ہمیں یہ آفر کر رہا ہے کہ ہم اپنے بھائی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر کو تنہا چھوڑ کر لعنت شدگان کے فرزندوں کی اطاعت کے زمرے میں داخل ہو جائیں۔ عجیب بات ہے، ہمیں امان دے رہے ہو لیکن فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی امان نہیں۔ عاشورہ کے دن شمر ابن سعد کے لشکر میں بائیں بازوں کی فوج کی سرداری کا عہدہ اپنے ذمہ لیے ہوا تھا۔ جب عبداللہ بن عمر نکل کر شہادت کو پہنچے تو اسی شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ وہ ایک نیزے سے زوجہ عبداللہ کو، جو کہ ان کے سرحانے تشریف فرما تھی، انہیں قتل کر دے۔ نتیجے میں پہلی خاتون کربلا میں درجۂ شہادت کو پہنچی۔ عصر عاشورہ میں اور شہادت امام حسین سے قبل شمر نے ارادہ کیا کہ جس قیام کے اندر امام کا ساز و سامان اور ان حضرات کے اہل حرم تھے، انہیں خیمہ پر حملہ آور ہو کر انہیں تاراج کر دے، لیکن امام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا۔ محترم ناظرین، شمر بدلعین نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں، پھر اسی کے فرمان کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام کی طرف حملہ کیا، اور ان لوگوں میں سے سنان بن انس اور زرع بن شریک نے بھی امام علیہ السلام پر آخری ضربات وارد کی تھی۔ بعض روایات میں نقل ہے کہ شمر امام علی مقام علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بیٹھا تھا اور ان حضرات کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا۔ قبیلہ خوازن کا سردار شمر کی رہبری میں کربلا کے 20 سرائے شہداء لے کر کوفے کی طرف گیا، اور ابن تعوذ کی نقل کے مطابق 12 سر مبارک شہداء کربلا کے لے کر ابن زیاد کے پاس گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن سعد کے آگے شہداء کربلا کے سروں کو لے جانا تھا۔ سن 66 ہجری میں مختار سقفی کے قیام کے وقت شمر نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت، لیکن مختار نے بھی اسے اور دیگر امراء کو کوفے کے ایک محلے کی جنگ میں شکست دی اور شمر کو کوفے کے علاقے کی طرف بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مختار نے پھر سے ایک گروہ کو اپنے غلام زربی کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا۔ شمر نے بھی مختار کی غلام کو قتل کر دیا اور ساتیدما نامی کریا کی طرف بھاگا، اور پھر وہاں سے شوش اور سمیرا نامی گاؤں کے درمیان کلتانیہ نامی کریے کی طرف بھاگا، اور ایک خط معصب بن زبیر کے لیے بھیجا جو کہ مختار کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ تھے، لیکن مختار کے بعض سپاہیوں نے شمر کا محاصرہ کیا اور ایسے حالات میں اس کے ساتھی فرار ہو گئے، نیز اسے جہنم واصل کیا اور اس کا سر مختار کے پاس بھیج دیا اور اس کے منحوس بدن کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا تھا۔ ادھر مختار نے بھی شمر کے سر کو محمد بن حنفیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ محترم ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روز عاشور
شمر سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، گویا مجھے سفید و سیاہ کتا نظر آ رہا ہے کہ میری اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ شمر ابتدا میں تو عالی مقام کے انحصار میں سے تھا، لیکن بعد میں امام اور اہل بیت کی کینہ پروری کر کے دشمنوں کے زمرے میں شامل ہو گیا۔ شمر کا کردار سن 61 ہجری قمری کے واقعہ کربلا میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی طرف روانہ ہوئے تھے، تو شمر اس کی رداد کو دقت نظر کے ساتھ تحقیق کی جستجو میں لگا ہوا تھا۔ اس تاریخی واقعہ فاجعہ میں ذوالجوشن کے بیٹے شمر کا بنیادی کردار و نقش چند مقامات پر نظر آتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ واقعہ کربلا کے بعد شمر لعین کے ساتھ کیسے حالات پیش آئے۔ ناظرین، شمر ان افراد میں سے تھا کہ جسے حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کوفے کے لوگوں کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر مسلم بن عقیل کے اعتراف سے دور کرنے کے لیے دارالامارہ کے اوپر بھیجا تھا۔ جس وقت کوفے کے لشکر کا کمانڈر عمر بن سعد نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا کہ حسین بن علی آمادہ ہو گئے ہیں، یا تو وہ واپس چلے جائیں گے یا اس کی بیعت کر لیں گے۔ حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے مشورہ دیا کہ اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن جس وقت شمر اس خط کے مضمون سے مطلع ہوا تو فوراً اسے منع کر دیا اور مزید کہا کہ اگر حسین بن علی تمہاری اطاعت نہیں کرتے اور پلٹ جاتے ہیں تو بعد میں اور مزید طاقتور ہو جائیں گے، بس بہتر ہے کہ انہیں چھوڑا نہ جائے کہ وہ پلٹ کر واپس چلے جائیں اور موقع کی تلاش میں رہیں۔ عبید اللہ نے بھی شمر کے مشورے کو قبول کر لیا اور اسے 4000 سپاہیوں کا سردار بنا کر نیز ایک خط اسی کے ہمراہ کربلا میں کوفے کی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد کی طرف روانہ کیا، تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کریں یا تو وہ بیعت کر کے سر تسلیم خم کر دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اسی خط میں آخری سطر پر بطور ضمیمہ شمر کی اسی بات کو لکھا تھا، اے عمر سعد، اگر تم یہ کام انجام نہیں دے سکتے تو ہمارے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کرو اور لشکر کی کمان شمر بن ذوالجوشن کے سپرد کر دو۔ محرم کی 10ویں تاریخ کے دن کی آخری گھڑیاں، جس میں امام حسین بن علی کے سر اقدس اور جسم مبارک پر بہت زخم لگے ہوئے تھے، شمر اپنے برہنہ خنجر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پر بیٹھا اور آپ کے سر اقدس کو تنی نازنین سے جدا کیا تھا۔ محترم ناظرین، کربلا کے واقعے کے بعد شمر مختار کے چنگل سے نکل بھاگا، لیکن مختار نے یہ حکم دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی گیا ہے اسے تلاش کرے اور اس کے عمل کی سزا تک پہنچائے۔ کوفے کی شورش کے مقابلے میں شمر مختار کے خلاف بغاوت میں اصلی کردار ادا کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ نتیجے میں مختار کا ایک غلام اس کے تعاقب میں گیا، لیکن شمر کے غلام نے اسے قتل کر دیا اور بعد میں دوسرے کریے کی طرف فرار کر گیا اور وہاں سے بھی پھر کلتانیہ نامی کریے کی طرف چلا گیا، یہاں تک کہ مختار کے سپاہیوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ محترم ناظرین، اس بدبخت اور لعنتی انسان کی موت کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شمر اور ابن سعد کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار نے ان کو دیکھتے ہی پوچھا، تم ہی وہ لوگ ہو نا جن کے حکم سے ساقی کوثر کے نواسے اور ان کے جان نثاروں پر پانی بند کیا گیا اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں پر تڑپا کر شہید کیا گیا۔ اے ابن سعد، سچ بتانا، اس ناپاک کام کے بدلے میں تمہیں کتنی دولت ملی؟ ظالموں، تم کو ذرا سی بھی غیرت نہ آئی کہ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہی کے نواسے پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ جلاد، ان کو میرے سامنے تڑپا کر مار دو تاکہ ان کی عبرتناک موت سے لوگ سبق حاصل کریں۔ محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت و ایمان کا ایک اہم جز ہے، اگر اس میں کوتاہی ہو تو تباہی ہے، اور ان سے بغض رکھنے والوں کا انجام دنیا اور آخرت میں تباہی ہے۔ ابو شیخ کی روایت میں آتا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ جس نے امام مظلوم کے قتل میں کچھ اعانت کی، کسی نہ کسی بلا میں ضرور مبتلا ہوا۔ ایک بوڑھے نے اپنے ناپاک نفس کی نسبت سے کہا، اسے تو کچھ نہ ہوا۔ چراغ کی بتی سنبھالی آگ نے اس شخص کو لے لیا، آگ چلاتا فرات میں کود پڑا، مگر وہ آگ ہی نہ بجھی، یہاں تک کہ آگ میں
پہنچ گیا۔ اس سے روایت میں سمجھ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ برا چاہنے والوں کا انجام تباہی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ محترم ناظرین، یہاں آپ کو کربلا میں موجود کچھ ان بدبختوں کے انجام بھی بتاتے چلیں۔ خولی بن یزید وہ بدبخت شخص تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا کیا تھا اور اس کو نیزے پر لٹکا کر لایا تھا۔ جب یہ مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار غصے سے کانپنے لگا اور کہا، جلدی سے اس کو چمیخا کرو، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھو، اس کے بعد اس کے پیروں کو کاٹو تاکہ دنیا اس دشمن اہل بیت کا جی بھر کر تماشا دیکھے۔ قلی کو اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کر کے اس کی لاش کو جلا کر خاک کر دیا گیا۔ حرملہ بن کاہل کا انجام، یہ وہ بدبخت ہے جس نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق پر ایسا تیر مارا کہ وہ آپ کے حلق کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر پیوست ہو گیا۔ اس پر یہ عذاب نازل ہوا کہ اس کے پیٹ پر سامنے شدید گرمی محسوس ہوتی تھی اور پیٹھ میں سخت ترین ٹھنڈک محسوس ہوتی، جس سے وہ پریشان ہو جایا کرتا۔ پیٹ کی گرمی سے نجات پانے کے لیے ہمیشہ پنکھا جلتا رہتا اور پیٹھ کی سخت ترین ٹھنڈک کو بجھانے کے لیے آگ جلاتا۔ کچھ دن بعد پیاس کی شدت بڑھ گئی کہ ہمیشہ کے لیے پانی پیتا رہتا، لیکن پیاس نہ بجھتی۔ انہی مشکلات میں وادی جہنم میں پہنچا۔ جابر ابن یزید ازدی، یہ وہ شخص ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جام شہادت نوش فرمانے کے بعد سر مبارک سے امامہ شریف اتارا تھا۔ یہ بدنصیب پاگل ہو گیا، گندی نالیوں کا پانی پیتا رہتا اور جانوروں کی لید کھاتا ہوا مرا۔ جعونہ حضری کا انجام بد، جعونہ حضری یہ بدنہاد وہ شخص ہے جس نے بعد شہادت امام علی مقام کے جسم اطہر سے پیراہن مبارک اتار کر خود پہن لیا۔ کوڑی ہو گیا، اس کا جسم کا ایک ایک عضو سڑ گیا۔ اسی موذی اور گھناؤنے مرض میں مبتلا ہو کر اس کی ناپاک روح نکلی۔ خولی بن یزید، اس پر عذاب کے معقل قرر کر دیے گئے تھے، جو ہر رات میں اس کو اونٹا لٹکا کر اس کے نیچے آگ جلاتے تھے۔ پھر مختار نے اسے قتل کرا کے آگ میں جلوا دیا۔ رز ابن سعد، شمر، قیس بن اشج، خولی بن یزید، سنان بن انس، عبید اللہ بن قیس، یزید بن مالک وغیرہ ظالم کربلائیوں کو مختار نے سخت ترین عذاب کے ساتھ قتل کر کے ان کے ناپاک لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند کر ہڈیوں تک چور چور کروا دی اور انہیں خاک میں ملا دیا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد اگر بات کریں یزید کی تو وہ یہ بدبخت حکمران تھا جس کے دور میں سانحہ کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ حسین بن علی کا سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا کیونکہ اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا تھا اور عبداللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ اور جب سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ اسی کے دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینے میں قتل عام ہوا اور عبداللہ بن زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ پر سنگ باری کی گئی۔ یزید نے امیر معاویہ کی وفات کے بعد 30 برس کی عمر میں رجب 60 ہجری میں مسند خلافت سنبھالی۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں تو یاد رہے اس کی موت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں سے مشہور روایت آپ کو بتاتے ہیں جن میں اس کی موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخم کی تکلیف سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اسی طرح یہ تڑپتا رہا اور اسی بیماری میں اس کی موت ہوئی۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یاد رکھے اللہ ظالموں کو اسی طرح سزا دیتا ہے اور ظلم کرنے والوں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوا کرتا ہے۔ کربلا کے میدان میں جو ظلم خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا
اس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ ان ظالموں کا انجام بھی پھر ایسا ہی عبرتناک ہوا۔ ناظرین، قاتلین شہداء کربلا کے یہ واقعات تو ذلت و رسوائی کی ایک مثال ہے جو دنیا میں ہی ان کو ملی۔ ابھی آخرت کا نہ ختم ہونے والا عذاب تو باقی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں اور بچوں کے اندر محبت رسول اور محبت صحابہ و اہل بیت پیدا کرے، ان کا ذکر خیر کرے تاکہ ہماری نسل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آباد رہے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اہل بیت کی محبت اور ادب نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔